बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन 85 साल बाद अब ये फिर होने वाला है। नाज़रीन दुनिया में एक नहीं दो नहीं 3 नए मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे पर मर्ज़ वजूद में आने वाले हैं। नाज़रीन 7 से 8 साल तबाहकुन और मुस्बत तब्दीलियों के होंगे, और तब्दीलियाँ क्या होंगी ये आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। और सर्द ममालिक यूरोप, कनाडा, अमेरिका, इन ममालिक के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। नाज़रीन 85 साल बाद ये सैयारा दोबारा एक बार फिर नमूदार होने वाला है। नाज़रीन जब ये सैयारा पहली दफ़ा नमूदार हुआ था तो एक नया मुल्क मार्ज़ वजूद में आया था जिसको आप सब अमेरिका के नाम से जानते हैं। जब ये दूसरी बार नमूदार हुआ तो 1857 की जंगे आज़ादी शुरू हुई। जब ये तीसरी बार नमूदार हुआ तो जंगे अजीम दोम वर्ल्ड वॉर 2 हुई। और अब एक बार फिर ये नमूदार होने वाला है। क्या तब्दीलियाँ होंगी? नाज़रीन यूरेनस जेमिनी में जा रहा है, उसके बाद का मंजरनामा क्या होगा, और आज इसकी वीडियो में पूछेंगे कि ये जो 19 मार्च को ये यूरेनस जेमिनी में जा रहा है, क्या तब्दीलियाँ होंगी, किस तरह के असरात और क्या तबाहकुन और क्या मुस्बत तब्दीलियाँ आने वाली हैं। और जेमिनी के हवाले से भी आप सबसे पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के उस्ताद हैं और टर्किश काफ़ी रीडर हैं। आप इनको बड़े अरसे से सुन रहे हैं, अथॉरिटी है अपने काम में। और आज की वीडियो एक्सक्लूसिवली वीडियो आपको पहली बार ये आपको बताने जा रहे हैं कि क्या होने वाला है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब 85 साल बाद ये होने क्या लगा है ये बताएं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सबसे पहले तो ये है कि जानने वाली ज़ात बेहतरीन मुकम्मल वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। हाँ, उलूम जो हैं वो अल्लाह ताला ने बनाए हैं और इंसान उससे फ़ायदा भी उठाते हैं, और कई लोग जो होते हैं वो नाजायज़ इस्तेमाल भी करते हैं। एस्ट्रोलॉजी दुनिया के कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म कंसिडर किया जाता है और ये है। अब हम इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर भी सैर हासिल गुफ्तगू कर सकते हैं, मगर ये है कि जो टॉपिक है उसी की तरफ आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा विड्थ जो है वो रखता है। देखें, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो प्लैनेटरी इवेंट्स होते हैं इनका दुनिया के साथ क्या ताल्लुक़ होता है। सूरह बुरूज जो है कुरान करीम में, उसके अलावा और भी उल्टा चलने वाले सितारे की कसम भी अल्लाह ताला ने खाई है, और बहुत सारी जगहों के ऊपर मनाजिल कमर का जिक्र भी आया है, ख़ास तौर पे सूरत यासीन में। तो हम इसको निगेट नहीं कर सकते बुरूज के इल्म को। अच्छा, अब हमने डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करनी होती है और हमने किसी नतीजे पे पहुंचना होता है, हमने अपनी रीडिंग देनी होती है। हम प्रेडिक्शन भी नहीं दे सकते। प्रेडिक्शन तो देते रहे जो रसूल पैगंबर नबी आए, हम इंसान जो है हम रीडिंग दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि 19 मार्च 2025 किन किन हवालों से अहम है, जिस दिन ये इवेंट होने जा रहा है। यूरेनस जो है वो जेमिनी में एंटर होगा। सबसे पहले तो 19 मार्च को हम देखेंगे तो रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना जो है वो फुल स्विंग में होगा। ऐसी है एक बात, जो उसकी ताकत है रमज़ान की वो अपनी स्विंग में होगी, फुल पावर में होगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम प्लैनेटरी इवेंट्स की बात करते हैं तो 29 मार्च 2025 को ज़ुहल जो है वो एंटर हो रहा है पाइसेस में, ज़ायचे के आखिरी घर में। अच्छा, उसके भी प्री इफेक्ट्स चल रहे होंगे इस वक्त। अब अगर हम बात करते हैं इसकी इस इवेंट की जो 19 मार्च 2025 को हो रहा है, यूरेनस एंटर हो रहा है जेमिनी में। इंट्रो में आपने बता दिया, ये बेसिकली यूरेनस जो है रिलेट करता है बुध वाले दिन से। ठीक, इसका दिन जो है वो बुध कंसिडर किया जाता है।
سوسائٹی کے اندر اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یہ بڑی ریڈیکل قسم کی انہونی قسم کی جو چینجز ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, انہونی ان پازیٹیو, انہونی ان نیگیٹو. پھر آئیڈیاز کے اوپر جو ہے یہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد لوگوں کے اوپر کام کرتا ہے, لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, اور انقلابات کے اوپر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اسپیشلی یہ جب انٹر ہوگا جیمنائی میں, تو جیمنائی کی کریکٹرسٹکس جو ہیں یہ ہیں کہ جیمنائی جو ہے وہ رول کرتا ہے کمیونیکیشن پہ, جیمنائی رول کرتا ہے بات چیت کے اوپر. ابھی کمیونیکیشن میں آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اور کمپیوٹر سے ریلیٹڈ دیگر چیزیں ہیں. یہ جو چینج آئے گی یہ ساری اوور آل ان چیزوں کو لے کے چلے گی. ان کو بوسٹ ملے گا, میں بتاتا ہوں آپ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ جو دنیا کی اکانومیز ہیں ان کے اوپر بھی یہ اثر انداز ہوگا. اچھا, اب اثر انداز کس طرح سے ہوگا؟ جیمنائی کو ہم نے دیکھنا ہے. جیمنائی از بینگ رولڈ بائی مرکری. عطارد جو ہے اس کا حاکم سیارہ ہے, اور عطارد جو ہے وہ حکمرانی کرتا ہے نارتھ کے اوپر. ٹھیک ہے جی, شمالی جو ایریا ہے. اچھا, اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ممالک ہیں جو ڈائریکٹ نارتھ میں آتے ہیں, یا کون سے ممالک ہیں جن کی نارتھ سائڈ جو ہے پازیٹیولی یا نیگیٹیولی افیکٹ ہوگی. یہ بیسیکلی ٹھنڈ کا سیارہ سمجھا جاتا ہے. کسی کے ذائچے میں اگر مرکری بہتر پوزیشن کے اندر ہوگا تو آپ بہت حد تک سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے انسان کو سردیوں کا موسم زیادہ پسند ہوتا ہے, اور اس کی سوچ یہ ہوتی ہے, اگر وہ کسی گرم علاقے میں رہتا ہے تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں چینج کر جاؤں. اچھا, اب یہ جو ٹائم آ رہا ہے نا 29 مارچ کا, زحل انٹر ہو رہا ہے پائسز میں, یہ 2.5 سال رہے گا. اس کا امپیکٹ اپنی جگہ پہ ہوگا, انٹینسیفائی ہوگا اس ایونٹ کی وجہ سے, جب یورینس 19 مارچ کو 2025 کو انٹر ہوگا جیمنائی میں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ کیا آئیں گے. جیمنائی کو بیسیکلی ایک نا آپ کہہ لیں کہ ڈوئل فیسڈ زوڈیک سائن کہا جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے رضوان صاحب کہ اس کو ڈوئل فیسڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں. آج آپ کے چینل کے حوالے سے آپ کے ویورز کو بتاتے ہیں. یہ 2 سٹارز ہیں, برائٹ قسم کے سٹارز. ایک کا نام ہے کیسٹر اور ایک کا نام ہے پولکس. ٹھیک ہے, یہ رول کرتے ہیں جیمنائی کو. ٹھیک ہے, جو پولکس ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ نمبر 1 برائٹسٹ سٹار ہے. اس کی جو جیمنائی کی کانسٹلیشن ہے نا اس کے اندر چمکدار ترین. اس کے بعد جو دوسرا ہے کیسٹر, یہ 2nd برائٹسٹ سٹار ہے. 2 سٹارز کی وجہ سے جیمنائی کو ڈوئل فیسڈ کہا جاتا ہے. میں موٹے موٹے الفاظ میں بتا رہا ہوں. اچھا, اب جو لوگ ہیں نا ناردرن ہیمسفیئر پہ جو لوگ رہتے ہیں, وہ جو اسکائی واچرز ہیں جو دیکھتے ہیں رات کو نا, جیسے ناروے ہے, ڈنمارک ہے, وہ والی سائڈ آپ کہہ لیجیے اس کا جو نارتھ ہوگا, ناروے, ڈنمارک, سویڈن, اس کے بعد جو یورپی ممالک ہیں ان کا نارتھ, امریکہ کا نارتھ, کینیڈا کی نارتھ سائڈ, ٹھیک ہے, سرد, اور یو کے کی نارتھ سائڈ, یہ سارے ان نیگیٹو وے افیکٹ ہونے جا رہے ہیں. بہت سارے جو آپ کہہ لیں جو معاہدے ہوئے ہیں نا, مثال کے طور پہ وہ جو یو کے کا معاہدہ ہے, کیا ہے, یورپین یونین کے ساتھ جو ہے وہ بھی چینج ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ چینجز دیکھیں گے امریکہ کی اکانومی میں. ڈالر ایک دفعہ بیٹھ جائے گا, اس کے بعد پھر اکانومی ان کی سلولی دوبارہ سے موو کرنا شروع کرے گی. کمیونیکیشن کا نظام دنیا میں اس ٹائم کے بعد سے 7 سے 8 سال تک بہت ساری چینجز میں سے افیکٹ ہوتا ہوا گزرتا ہوا پھر کسی پازیٹیو طرف جائے گا. اور یہ جو ممالک میں آپ کو بتا رہا ہوں, بعض سال اس طرح کے آئیں گے لائک 2026, 2029, 2031, یہ ایسے سال ہوں گے کہ جہاں پہ ان ممالک کے ساتھ دنیا کے رابطے کچھ ایریاز میں تو بہتر ہو جائیں گے, کچھ ایریاز میں بالکل ڈل ہو جائیں گے. یعنی انٹرنیٹ کا نظام, کمیونیکیشن کا نظام, انٹرنیٹ سے بھی اوپر کی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آئے گی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس حد تک چلی جائے گی کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ایسے آمنے سامنے جس طرح
وہ ایک وہ کیا اس کو بولتے ہیں، وہ نہیں جس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو، ہولوگرام، اس سے بڑھ کے کوئی چیز جو ہے وہ چیز سامنے آئے گی. ٹائم ٹریولنگ جو ہے یعنی آپ ٹریولنگ کے جو موڈز ہیں وہ فاسٹ نکل آئیں گے اور تیز ہو جائے گی کمیونیکیشن. اس کے علاوہ جو لوگ میڈیا کے ساتھ ریلیٹ کریں گے دنیا کے اندر، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی سختی آنے والی ہے، ان کے لیے تھوڑا سا ٹف ٹائم جو ہے وہ اس میں سوشل میڈیا بھی ہے، اس میں میڈیا مین اسٹریم میڈیا یہ اوور آل دا ورلڈ، اوور آل دا ورلڈ، پوری دنیا. یہ ویسے ہم دیکھ بھی رہے ہیں، یہ چل بھی رہا ہے. اچھا ہاں یہ شروع ہو چکا ہوا ہے، شروع ہو چکا ہے. اچھا اس کے علاوہ نا میں یہاں پہ یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ یورینس جو ہے نا اس کو لارڈ آف ججمنٹ بھی کہا جاتا ہے. اس کو یہ ایگزالٹ ہوتا ہے اسکارپیو میں، اس کو عروج حاصل ہوتا ہے. اچھا اب دنیا بھر میں عدلیہ جو ہے نا وہ آپ کو اسٹرانگ ہوتی نظر آئے گی. اس وقت عدلیہ دنیا کے بیشتر حصوں میں ڈاؤن ہے کیونکہ اسکارپیو کا لارڈ مارس جو ہے وہ اس میں کینسر میں موجود ہے، ڈاؤن حالت میں، فال میں ہے. یہ جیسے ہی اس فیز سے باہر نکلے گا عدلیہ دنیا کی جو وہ ہے وہ بحال ہونا شروع ہوگی، اپنا سٹینڈ اپنا سٹینس جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا اس کے علاوہ جو ایفیکٹس آتے ہیں دنیا کے اوپر وہ اس لیے آتے ہیں کہ یورینس کے اندر ہیں 27 چاند، 27 مونز ہیں اس کے اندر، اور 3 گروپس کے اندر ڈیوائیڈڈ ہیں. ٹھیک ہے، 13 جو ہیں وہ انر مونز ہیں، 5 اس کے میجر مونز ہیں، اور 9 اس کے جو ہیں وہ ارریگولر مونز ہیں. ان ساروں کا ایفیکٹ جو ہے وہ جیمنائی کے اوپر آئے گا. ٹھیک ہے، لوگوں کی نقل مکانی بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آئے گی جنگوں کے نتیجے میں، کیوس کے نتیجے میں، خاص طور پہ جو دنیا کا نارتھ ہے نا، جہاں جہاں پہ بھی نارتھ ہے وہاں پہ یہ چیز آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی. وہاں پہ وہ چیز آئے گی کہ اگر آپ اپنی سٹوریج کر لیتے ہیں خوراک کی یا اپنے وسائل کی، یہ ٹائم آپ سمجھ لیجئے 19 مارچ سے آنورڈز تیز ہونا شروع ہوگا. 7-8 سال میں دنیا جو ہے وہ چینج ہوگی. اس میں دنیا کی آبادی آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر بھی آئے گی. یعنی ایک ورلڈ وار جو ہے اس کے نتیجے میں 3 نئے ممالک جو ہیں وہ دنیا کے نقشے کے اوپر آپ کو ابھرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ دنیا کا نارتھ ہی ہوگا. اچھا یہ جو 3 نئے ممالک، یہ کیا ہوگا؟ 8 سے 10 سال میں ہوں گے، 20 سال میں ہوں گے؟ یہ کیا کتنے ایک سالوں میں ہو سکتا ہے؟ یہ 7 سے 8 سال میں اس طرح کی صورتحال بن جائے گی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بن سکتی ہے. ہم تو انسان ہیں نا، ہم کہتے ہیں بن سکتی ہے. کیپنگ ان ویو دیز ریڈنگس، 7 سے 8 سال میں ان کے نقشے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اور بہت ممکن حد تک 10 سے 15 سال تک وہ تینوں ممالک ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. یہ سرد ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہم کہہ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کیا قحط ہوگا، وبا ہوگی، اکانومی بیٹھ جائے گی، ہجرت ہوگی؟ کیا ریڈنگ ہے آپ کی؟ یہ سارا کچھ ہوگا جو آپ نے فرمایا، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ جو لوگ نقل مکانی کر کے ان ایریاز میں گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کسی بیٹر ڈیسٹینیشن کے اوپر جو ہے وہ سوئچ اوور کریں، کیونکہ یہ ایریاز جو ہیں، ریزن اس کا یہی ہے کہ یورینس جو ہے وہ ہے تو گیسز کا مجموعہ، اس کو آئس جائنٹ کہا جاتا ہے، جس طرح جوپیٹر ہے، جس طرح نیپچون ہے، مگر اس کا امپیکٹ بڑا گہرا آتا ہے. یہ انقلابات لاتا ہے، انفرادی لیول کے اوپر بھی اور اجتماعی لیول کے اوپر بھی. تو یہ وقت جو ہے یہ پلاننگ کا وقت ہے. جو ابھی ہم ویڈیو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ اپنا پلان کریں، کیونکہ 1.5 سال کے بعد اس کے امپیکٹس گہرے ہونے شروع ہو جائیں گے یورینس کے جیمنائی میں انٹر ہونے کے. اور یہ کتنا عرصہ رہے گا؟ یہ 7 ساڑھے 7 سال 8 سال تک یہ رہے گا، اور یہ لوگوں کے لیے اللہ نہ کرے مشکلات لاتا رہے گا. خاص طور پہ مارچ کے بعد جب اپریل کا مہینہ اس سال شروع ہوتا ہے نا، تو ہم بہت ساری چیزیں ایسی وٹنس کر سکتے ہیں، سردی سے ریلیٹڈ، موسموں کی شدت سے ریلیٹڈ، پانی سے ریلیٹڈ، زلزلوں سے ریلیٹڈ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ناردرن سائڈس کے اوپر زیادہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ ہماری ناردرن سائڈ ہے، اللہ اس پہ بھی رحم کرے، ان لوگوں کو بھی محتاط ہونا پڑے گا. سب کو دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی نارتھ سائڈ ہے سب محتاط رہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش اور زیادہ کریں. یورینس ایک ایسا پلانٹ ہے رضوان صاحب، اگر آپ دنیا سے زمین سے اس تک پہنچنا چاہیں نا 8.5 سال لگتے ہیں.
اچھا اس تک پہنچنے میں اس کا ٹریول اتنا ہے. اس کی جو عمر ہے نا یورینس کی، جو ایسٹرونامرز نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے، وہ تقریباً 4503 ارب سال ہے. اتنا پرانا پلانٹ ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ کریٹ ہوتے رہے ہیں، مطلب جو تہذیب تمدن کی چینجز آتی رہی ہیں. پلوٹو پچھلے سال رائز ہوا تھا، یورینس بھی. اب یورینس ان ایکشن جو ہے وہ ہوگا. انڈسٹریل ریولیوشنز جو ہیں وہ آئیں گی. جو چیز بہتر ہوگی نا وہ ٹیکسٹائل والی سائڈ سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی بہت سارے ممالک میں. اس کے بعد جو زراعت کے نئے نئے طریقے ہیں وہ، اور یہ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے معدنیات دنیا کے اندر جو ہیں وہ آئیں گی، مگر اس کا فائدہ اٹھانا بھی ایک کام ہوگا کیونکہ حالات دنیا میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے 4 ماہ پہلے میں ہم نے ایک ویڈیو کی تھی، آپ کو یاد ہے حیدر جعفری صاحب بھی تھے، آپ نے کہا تھا کہ اس 4 ماہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ معدنیات پاکستان میں نکلنے والی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اٹک والے معاملات اور پھر اور ابھی جو وزیرستان میں سے گیس کے جو نئے ذخائر دریافت ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. اور کوئی بندہ افزاری بات ہے وہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، ہماری نیگیٹو چیزیں پکڑ لیتے ہیں، اچھی چیزیں نہیں بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے تب کہا تھا قوم اصل میں ڈپریشن میں ہے ضرورت سے زیادہ ہی. بھائی اللہ کے ساتھ رابطے میں ہو، ڈپریشن ختم ہو. ڈپریشن میں جاتے جاتے ہیں وہ وہی والی بات ہے کہ اینڈ آف دا ٹنل آپ کو لائٹ نظر ہی نہیں آ رہی، آپ کو ٹنل ہی نظر آ رہی ہے. وہ لائٹ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو روشن کی ہوئی ہے، وہ بس وہی والی بات ہے کہ اوور آل ہی جو سین ہے نا وہ اس طرح کا ہوا. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، ہم نے ویڈیو آپ کے ساتھ کی تھی راس الغول کی. راس الغول کے امپیکٹس جو ہیں وہ ٹورس کے اندر ہے. ٹورس بالکل ہمسایہ ہے جیمنائی کا، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ چیزوں کا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ زیادہ جڑیں، کیونکہ جادو، سحر، نیگیٹو انرجیز، اس طرح کے حملے کمزور ذائچوں والوں کے اوپر یا کمزور ایمان والے لوگوں کے اوپر وہ بہت زیادہ ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان لوگوں کے لیے اچھا پھر اس ٹائم پیریڈ میں بچے اگر مطلب جن بچوں کی پیدائش ہوتی ہے یا تو وہ الٹرا ذہین بچے پیدا ہوں گے، یا پھر اگر وہ کسی نیگیٹو ٹائم میں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو پھر وہ بائی پولر ڈس آرڈر، ADHD، لرننگ کیپیبلٹیز کا کمپرومائز ہونا، ان چیزوں کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں. یا تو الٹرا انٹیلیجنٹ بچے جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں سکن کی ڈیزیزز جو ہیں وہ بہت ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ سانس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بیماریاں بڑھ سکتی ہیں. تو اپنا جن کا ہے نا امیون سسٹم ویک ہے ان کو چاہیے اپنے امیون سسٹم کے اوپر کام کریں. ویڈیو بنانے کا مقصد ڈرانا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ناظرین سے یہاں اجازت دیتے ہیں اگلی ویڈیو کہ یہ جو یورینس جیمنائی میں جا کے بیٹھ رہا ہے، ان کا جو 12 بروج ہے ان کے اوپر کیا اثر پڑنے والا ہے. یہ میرا خیال ہے الگ سے نا، یہ تو ہم نے اوور آل جو ہے ورلڈ وائڈ اسپیکٹرم میں بات کی ہے. میرا خیال ہے اب جو ہمارے 12 بروج ہیں ان کے لیے ویڈیو بناتے ہیں. 4 بروج خاص طور پہ آئیں گے. وہ جو زحل ہے اس کا امپیکٹ ہم 12 بروج کے اوپر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 میجر زوڈیک سائنز ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں. ڈن ہو گیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ناظرین تیاری کریں، ہمارا کام ڈرانا نہیں ہے، آپ کو مطلع کرنا ہے، انفارم کرنا ہے. ہماری ریڈنگ وہ ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ ہم پیش کوئی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ریڈنگ بتا رہے ہوتے ہیں. ریڈنگ یہ ہے، باقی اللہ مالک ہے، غائب کا علم اس کے پاس ہے. ہمیں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.